सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम मसूद, कालम नगार, रोजनामा जंग। और मैं जिस शख्सियत से आपकी बात करवाने जा रहा हूं, जिससे आज मेरी गुफ्तगू शनीद है, ये मेरा बड़ा पुराना इश्तियाक भी था और मेरी खुशबख्ती भी है। और मेरे कारीन भी मुतमिन रहे, इंशाअल्लाह मैं उनकी नजर भी अपने रोजनामा जंग में ये कालम भी तहरीर करूंगा जो गुफ्तगू होने जा रही है प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब से। खालिद मसूद गोंदल साहब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारी आन बान और शान का नाम है। बतौर पाकिस्तानी हम इस पे फख्र करते हैं, बल्कि ये एक सरदार यूनिवर्सिटी है एशिया की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नीम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर साहब, आप इसके लिए डिजर्व करते हैं और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत तस्वर कर रहा हूं कि आपसे हम कलाम हूं। और डॉक्टर साहब, आप हमारी जो मेडिकल की दुनिया और प्लस जो एजुकेशन की दुनिया है उसके माथे का झूमर है। और डॉक्टर साहब मेरा आपसे एक सवाल तो क्या है, मैं तो बतौर शागिर्द आपसे और अपनी कौम के लिए, यंग डॉक्टर्स के लिए, यंग हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए कुछ सीखने के मूड में हूं और होपफुली मैं बहुत कुछ सीखूंगा। डॉक्टर साहब, मुझे पहले ये बताइएगा कि क्या हम वाकई कम्युनिटी मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ स्किल्स में कमजोर हैं? बाद में कोविड-19 और मौजूदा हालात की तरफ आएंगे। देखिए साहब, आपका एक बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान है इसको अल्लाह ने ब्लेस किया है मेडिकल प्रोफेशन में अच्छे ह्यूमन रिसोर्स से। दो चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एक मेडिकल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात होती है और दूसरी टेक्नोलॉजी की बात होती है। टेक्नोलॉजी में हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेस्ट की या दुनिया की टेक्नोलॉजी में हम कितने, लेकिन जहां तक मेडिकल एजुकेशन का और एक्सपर्ट का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि हमारे पास बेस्ट पॉसिबल एक्सपर्ट ह्यूमन रिसोर्स और मेडिकल एजुकेशन में हमारा काम ठीक है। मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ मिसाल देता हूं कि आपने कम्युनिटी मेडिसिन की बात की। जो कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड को हमारी प्रोफेसर साहिबा हेड कर रही हैं, शी इज 1 in 3। एमफिल किया हुआ है, FCPS किया हुआ है, PhD कम्युनिटी मेडिसिन में किया हुआ है। और आपको एक अच्छी खुशखबरी ये सुना रहा हूँ कि किंग एडवर्ड का जो कम्युनिटी मेडिसिन का डिपार्टमेंट है ये रिकग्नाइज है इस वक्त एमफिल ट्रेनिंग के लिए, MPH ट्रेनिंग के लिए, और चंद एक डिपार्टमेंट में से है जो PhD भी करवा रहा है, जो कि रिकग्नाइज है पाकिस्तान बाय पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एंड हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सो किंग एडवर्ड के लेवल पे तो इंशाल्लाह हम सेल्फ सफिशिएंट हैं एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड द ह्यूमन रिसोर्स to the other institution by training these people। डॉक्टर साहब मोहतरम, जब हम कहते हैं कि हम अपनी यूनिवर्सिटी लेवल पे तो खुद मुख्तार है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो मैं आपका एक अदना सा शागिर्द हूं, लेकिन मैं इस बात को सफिशिएंट इसलिए नहीं समझता। मैं समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज जब तक कम्युनिटी सेंटर ना हो, आपकी तो है, मैं जनरल यूनिवर्सिटीज की भी बात करता हूं, जब तक वो उनका इंडस्ट्रियल लिंक ना हो, एंटरप्रेन्योरशिप ना हो और वहां सवालात ना उठाए जाए, तहकीक ना हो, तो वो यूनिवर्सिटियां नहीं कहलाती। आपने इसमें बहुत काम किया, लेकिन क्या पाकिस्तान के पास इतने कम्युनिटी मेडिसिन या हेल्थ स्किल्स के लोग नहीं थे कि जो फ्रंट लाइन पे कोविड-19 में उन्हें आना चाहिए था, उन्हें लोगों को सिखाना चाहिए था, गाइड करना चाहिए था, काउंसलिंग करनी चाहिए थी? हमें वो काउंसलर कहीं नजर नहीं आए और हमें फौरन अपने डॉक्टर्स को, फौरन अपने पैरामेडिक्स को और दीगर हेल्थ के लोगों को, नर्सिंग को फील्ड में बतौर सिपाही उतारना पड़ा। मेरा ख्याल है आपकी बात से मैं फुली एग्री करता हूँ कि जहां तक के नेशनल लेवल पे ह्यूमन रिसोर्स है उसमें ह्यूमन रिसोर्स में इम्प्रूवमेंट और इजाफा होना चाहिए। जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कॉलेज का मकसद होता है डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सिटी का मकसद होता है इनोवेशन और रिसर्च। किंग एडवर्ड के लेवल पे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी एकेडमिक में, सर्विस डिलीवरी में, रिसर्च में, अभी ऑनलाइन टीचिंग और ट्रेनिंग इसमें, और खास तौर पे एक इनोवेशन जो किंग एडवर्ड ने की, टेली मेडिसिन, जिसमें टेली आउटडोर, टेली साइकेट्री डेस्क और कोरोना हेल्थ डेस्क 24/7।
اس میں ہم جو ہے کام کر رہے ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ جہاں تک کورونا کا تعلق ہے، اس میں جو سینٹرل ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی پنجاب لیول پہ بنی ہے، اس میں بائی دی گریس آف اللہ المائٹی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے 5 سے 6 فیکلٹی ممبران ہیں جو کولیبریٹ کر رہے ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جس میں پروفیسر اسد اسلم کے علاوہ ہماری ہیڈ آف میڈیسن پروفیسر بلقیس شبیر، ہمارے ہیڈ آف پلمونالوجی پروفیسر ثاقب سعید، اور ہماری ڈین پبلک ہیلتھ پروفیسر سائرہ افضل، ڈاکٹر سومیا اقتدار، یہ فیکلٹی ممبر کنگ ایڈورڈ کے ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے، کووڈ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ہمارے ایک اسپیشل ریسرچ بورڈ بنا ہے جو صرف کووڈ کی ریسرچ کرے گا. اور IBR اسپیشل جو ہمارا انسٹیٹیوشن ریویو بورڈ ہے کووڈ کی ریسرچ کو دیکھ رہا ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کنگ ایڈورڈ میں تشریف لائیں، ہم تمام آپ کو ریسرچ پروجیکٹ دکھا سکیں. اس پر 29 ریسرچ پروجیکٹ ہیں جن پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ڈرگ ٹرائل کے علاوہ کچھ سائیکولوجیکل اسٹریس کے بارے میں، کچھ ایپیڈیمولوجی کے بارے میں. تو یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس میں ہماری فیکلٹی ساری کام کر رہی ہے. اور اگلے 3 ماہ میں آپ انشاءاللہ ایک اور اچھی خبر سنیں گے کہ ہمارا جو اینلز آف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے، جو وائی کیٹیگری کے علاوہ PMDC CPSC سے ریکگنائز ہے، اس کا ایک اسپیشل ایشو ہم نکالنے جا رہے ہیں جس میں ریسرچ اباؤٹ کووڈ جو ہے دیٹ ول بی پبلشڈ. اور یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم آپ کو اس کی ایک کاپی پرووائڈ کریں گے. ڈاکٹر صاحب محترم، یہ جو ڈاک سسٹم ہے اور ٹیلی میڈیسن ہے، اس پہ میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ میں آگے جا کر کے کروں گا. آپ نے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم تعارفی طور پہ بتا دی، لیکن میرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور کچھ لوگ جن کا میری طرح کانسیپٹ اور ذہن کمزور ہے ان کے لیے، کہ دیکھیں سر، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. دیکھیں نا، یہ گلوبل ولیج ہی کی وجہ ہے کہ آج جو ہمارا یہ کرونا وائرس ہے، اس کو ایشین بھی اتنے پسند ہے جتنے اس کو ویسٹ والے پسند ہے، اس کو پاکستانی بھی اتنا پسند ہے جتنا امریکن پسند ہے. تو یہ گلوبل ہی کی وجہ ہے. تو گلوبلی ہم ایک بات آج تک کیوں نہیں سمجھے کہ پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ 4 پیرامیڈکس کے لوگ ہوتے ہیں، اور پاکستان میں ایک جو 4 ڈاکٹر ہیں ان کو اگر ایک بھی پیرامیڈکس کا بندہ مل جائے تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دوسری بات، ہم میل نرسنگ پہ زور کیوں نہیں دیتے؟ آخری بات میں اپنے تجربے کی بتا کے پھر آپ سے سر جواب چاہوں گا کہ 2005 میں جب زلزلہ ہوا تو میں نے دیکھا کشمیر میں کہ وہاں پر ہمارے پیرامیڈکس کے لوگ کمانڈو لگے، اور تب سے میں انہیں کیا کہا کرتا ہوں کہ اگر میڈیکل کی دنیا کے کوئی کمانڈوز ہیں تو وہ پیرامیڈکس ہیں. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ میرے خیال آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے یہ جو میڈیکل پروفیشن میں ڈاکٹر کے ساتھ ہماری نرسز اور ہمارے پیرامیڈکس، یہ ایک ٹیم کا بہت اہم ستون ہے. اور آپ کو یہ جان کے خوشخبری ہوگی، یو ول بی گلیڈ ٹو نو کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ابھی جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے اس میں میل نرسز، ان کی ریکروٹمنٹ، ان کو انوالو کرنا شروع کر دیا گیا ہے. بلکہ ابھی لاسٹ میٹنگ میں جب انٹینسو کیئر یونٹ HD یونٹ کی ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت ہیلتھ منسٹر صاحبہ اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب نے یہ خاص طور پہ کہا کہ وی شوڈ ہیو میل نرس ان دیز انٹینسو کیئر، تاکہ پیشنٹ کی فزیوتھراپی کرنی ہے، کروٹ چینج کرنی ہے، میڈیکیشن کرنی ہے، تو میل نرسز دے آر ویری امپورٹنٹ. ایک بات دوسری میں آپ کو بات بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دا ورلڈ از ناؤ اے گلوبل ولیج. گلوبل ولیج میں بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کینیڈا میں ایک فورم ہے جس کو انٹرنیشنل میڈیکل ایجوکیٹر لیڈرشپ فورم کہتے ہیں، جس میں ورلڈ کے میڈیکل ایجوکیشن کے لیڈر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس میں تقریباً 25 سے 30 ممالک ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں. مجھے یہ اعزاز ہے، گزشتہ 10 سال میں نے یہ تمام میٹنگ اٹینڈ کی ہیں. اور اس گلوبل ولیج میں جو ڈفرینٹ تھیم سامنے آتے ہیں، اس میں پہلے زمانوں میں ری ویلیڈیشن، ری سرٹیفکیشن کی بات ہوئی، پچھلے دنوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بگ ڈیٹا کی بات ہوئی. اس سے پہلے کینیڈا میڈیکل ایجوکیشن میں چونکہ ایک فاؤنڈر تھا تو کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن کینمیڈ وہ لے کے آئے. لیکن بائی دی گریس آف اللہ المائٹی پاکستان دنیا سے پیچھے نہیں رہا. اس وقت اگر کینیڈا میں کمپیٹنسی بیسڈ میڈیکل ایجوکیشن ہے، امریکہ میں ACDME کمپیٹنسیز ہیں، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے
दैट इज टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। और जो इनोवेशन दुनिया लेके आई है, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के इदारे मेडिकल एजुकेशन में वो लेके आ रहे हैं, खास तौर पे जिसमें क्वालिटी ट्रेनिंग, इवैल्यूएशन और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग वो हमने इस वक्त इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने इंस्टीट्यूशन की। सर डॉक्टर साहब मोहतरम, पता नहीं मुझे स्टैटिस्टिशियन ठीक है या गलत है, कल परसों की लाहौर के हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि कमोबेश 6,07,000 कोविड 6,70,000 ये अबाउट 7 लाख ही बन जाते हैं पेशेंट मौजूद हैं लाहौर में कोविड-19 के। देखिए मैंने अपने कॉलम में भी ये बात की, मैं तो इससे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इसमें जो फिगर इस वक्त कल तक मेरे सामने थी वो 70,000 प्लस की खबर थी, लेकिन इसमें ना 2-3 चीजें जरूर सामने रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जब एक केस नहीं था तो 2 महीने पहले जो पहला ट्रेनिंग सेमिनार हुआ जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आई, वो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, जिसमें दोनों सेक्रेटरी हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद थी। तो तैयारी हमारी 2 महीने पहले से शुरू थी। इसके बाद फिर फ्रीक्वेंट मीटिंग हुई जिसका मैं हिस्सा था। इसमें इंटेंसिव केयर, इसमें हाई डिपेंडेंसी यूनिट, इनमें आइसोलेशन, इनमें क्वारंटाइन, ये सारी तैयारी उसी अंदाज में थी। और जैसे जैसे केसेस उनकी नौयत सामने आती गई, गवर्नमेंट और हेल्थ प्रोफेशनल उसी अंदाज में तैयारी करते गए। आप देखें इस वक्त अगर सीरियस केसेस सामने आए तो उसी अंदाज में सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट बना और इसमें फिर देखा गया कि वेंटिलेटर और एचडीयू को उसी तरीके से एक्सपेंड किया जाए। अगर किंग एडवर्ड में पहले सिर्फ न्यू देख रहा था तो अब कोट ख्वाजा सईद और मियां मुंशी में वेंटिलेटर मौजूद है, एचडीयू बेड 50 का इजाफा कर दिया गया। तो तैयारी उसी अंदाज में जारी है। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि स्पॉट टेस्टिंग में एक अंदाजा लगाया जा रहा है, उसके बारे में मैं कंफर्म बात नहीं करता, लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि कोविड-19 एक नोवल वायरस है। इसने कैसे बिहेव दुनिया में किया दुनिया को भी पता नहीं था। आप इस वक्त हमारी फिगर टोटल ले लें और अमेरिका की मॉर्टेलिटी की फिगर ले लें, अमेरिका की मॉर्टेलिटी की फिगर इज हायर देन आवर टोटल टेस्टेड कंफर्म फिगर। इसी तरह आप अमेरिका की बात करें, यहाँ आपने कुछ लाखों में बात की, तो वहां तो 17-18 लाख की बात चल चुकी है। तो वेस्ट के जो हालात हैं, पाकिस्तान के हालात अल्लाह के फजल करम से उनसे कंपैरेटिवली बेहतर हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपके रेफरेंस से देना चाहता हूँ कि कुछ पिलर्स होते हैं जिन्होंने रोल प्ले करना होता है। उसमें गवर्नमेंट है, हेल्थ प्रोफेशनल है, इसमें अवाम है, इसमें मीडिया है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही थी। हेल्थ प्रोफेशनल इस पर फ्रंट लाइन पे हैं। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स किस अंदाज में इंटेंसिव केयर में पेशेंट को देख रहे हैं, प्रोफेसर खुद मौजूद हैं, नर्सेज, पैरामेडिक्स खुद मौजूद हैं, मीडिया आप जैसे हमारे मेहरबान रोल प्ले कर रहे हैं। एक थोड़ा सा हमारे जो अवामुन नास हैं उनको भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जो एसओपीज बनाए हैं, लॉकडाउन में एसओपीज को फॉलो करना, स्मार्ट लॉकडाउन में फॉलो करना, और अब भी घरों में खुदारा जो एसओपीज हैं, आपका फिजिकल डिस्टेंस है, आपकी हैंड सैनिटाइजेशन है, मास्क का एब्सोल्यूट इस्तेमाल है, अवाम इस अंदाज में साथ दे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतर बिहेव कर रहा है और करेगा। और एक और अच्छी बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेशन रेट सामने आ रहा है इसमें पाकिस्तान में उस अंदाज में अलार्मिंग नहीं है और जो वेस्ट में हमारे सामने आया है। और अभी रमजान गुजरा है, ईद पे तादाद तो सामने आई है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रमजान में लोगों ने कुछ दुआएं की होंगी, कुछ इस्तगफार किया होगा, उसकी भी हम कंटिन्यूटी रखेंगे। और एक टीम स्पिरिट के साथ हुकूमत, हेल्थ प्रोफेशनल, अवाम, मीडिया मिल के इंशाअल्लाह इस वबाई मर्ज का तदारक करेंगे और आने वाले हफ्तों और महीनों में अल्लाह ने चाहा तो हम काबू पा सकें। डॉक्टर साहब मोहतरम, आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें आपने बतौर खास जो अल्लाह के फजल की बात की, हाँ अल्लाह का फजल ही शामिल हाल रहा, क्योंकि हमें इटली और अमेरिका के मुकाबले में अगर देखा जाए तो टाइम बहुत मिल गया था। वहां जो वेव है वो पहले शबाब पे आ गई थी, हमारे यहाँ ये वेव इसने हमें थोड़ा सा टाइम दिया। मैं आपको एक छोटी सी, आई एम सॉरी मैं थोड़ी सा शायद ज्यादा बोल जाऊंगा, जब ये 31 दिसंबर 2019 को कोविड-19 की बात सामने आई थी तो कोरोना वायरस को हमने 7 जनवरी 2020 में आइडेंटिफाई कर लिया था। ऐसा हमारा HIV के हवाले से नहीं हो सका था।
تو میں نے میڈیا پہ لائیو ٹاک شو میں 3-4 شو میں نے ایک عرض کی تھی، کیونکہ میں بایو کیمسٹری کا ایک نالائق سا اسٹوڈنٹ ہوں اور مالیکولر بایولوجی کو تھوڑا سا سمجھتا ہوں، تو میں نے کہا تھا کہ بھول جائیں کہ اتنی جلدی اس کی ویکسین آ جائے گی. ہاں اینٹی کرونا ڈرگ تو آ سکتی ہے، اور وہی بات ہوئی حالانکہ لوگ دعوے کرتے رہے. پہلی بات. دوسری میں نے عرض کی کہ رینڈم سیمپلنگ کریں اور رینڈم ٹیسٹنگ کریں تاکہ ہمیں ڈیٹا کی سمجھ آئے، اور اب ہم اگر رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں آفٹر 6 months تو اس میں ہم کنفیوز ہیں. تیسری بات سر جو میں نے بار بار کی کہ اگر ہم نے ہارڈ امیونٹی کی طرف جانا ہے تو ہمیں اپنے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہاسپٹلز کو جو کیپیبلٹیز ہیں، فیسلٹیز ہیں، انہیں بڑھانا پڑے گا. اور چوتھی اور آخری بات سر میں نے بار بار کی تھی کہ دیکھیں ہمیں کسی ایک ماڈل کو پسند کرنا پڑے گا. امریکن نہ صحیح، اٹلی کا ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، وہ فیل ہو گئے، اور ہم سویڈن کو کریں گے نہیں، لیکن ویتنام ہمارے لیول کا ملک ہے اور ساؤتھ کوریا ہمارے لیول کا ملک ہے، تو ہم نے کسی ایک ماڈل کو کیوں نہ اڈاپٹ کیا؟ سر اس میں آپ کی ٹیکنیکل رائے چاہیے، حکومتی عہدے کی رائے نہیں چاہیے، پلیز. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ نہیں صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا مشورہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ نا انٹرنیشنل سینیریو میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے اور لوکل سینیریو میں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ سب سے پہلے جو انٹرنیشنل سیمینار جس کا انعقاد ہوا، دیکھیں یہ بیماری سب سے پہلے وہاں چائنا میں سٹارٹ ہوئی. تو چائنا کے 8 ممبر ڈیلیگیٹ کو پاکستان انوائٹ کیا گیا، گورنمنٹ نے انوائٹ کیا، اور یہ 8 اسپیشلسٹ تھے انٹینسو کیئر کے، انفیکشس ڈیزیز کے، نرسنگ کی ڈائریکٹر تھی، اور ان کی پہلا جو کولیبریٹو سیمینار ہوا اس کا اعزاز بھی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو جاتا ہے. پہلے دن تمام ہیڈ آف انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ جو کمیٹی ہے اس کے ممبر تھے، دونوں سیکرٹری ہیلتھ منسٹر تھی. سیکنڈ ڈے جو سیمینار ہوا اس میں انٹینسوسٹ تھے اور انسٹسٹ تھے، وائس چانسلر تمام موجود تھے، ہیلتھ منسٹر خود موجود تھی. ہم نے ان چائنا والوں سے پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا اور آپ ہمیں کیا بتلائیں گے، تو ہم نے اپنا بھی بتایا کہ دس از آور SOP، دس آور اسٹریٹجیز. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس سے پہلے ہمارے پرائمری اور سیکنڈری اور اسپیشلائز ہیلتھ کیئر سے گائیڈ لائن ایشو ہو چکی تھی، پریپریشن کے بارے میں بتلایا جا چکا تھا. تو چائنا والوں نے بات کی، جو ان کی ابتدائی چیزیں تھیں اس میں انہوں نے لاک ڈاؤن کی بات کی، انہوں نے ٹیسٹنگ کی بات کی، انہوں نے سوشل ڈسٹینس کی اور SOPs کی بات کی. اور جب ہم نے شیئر کیا کہ ہم نے یہ کیا، یہ کر رہے ہیں، تو پورے انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ نے اپنی سیٹسفیکشن کا اس پہ اظہار کیا. اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاک ڈاؤن 2 ہفتے اس کے بعد ہوا بھی، اور ٹیسٹنگ بھی ہماری جس انداز میں سٹارٹ ہوئی اس کی بھی تعداد لاکھوں میں ہے، اور سوشل ڈسٹینس کا بھی کسی حد تک گورنمنٹ کی طرف سے ایبسولوٹ انسٹرکشن ایشو ہوتی رہی. اب یہ دیٹ ڈیپینڈز عوام کے، عوام کو بھی اسی انداز میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل سینیریو میں گورنمنٹ اور ہیلتھ پروفیشنل اس کے پیرالل تیاری کے ساتھ چلتے رہے. نئی وائرس اپنی شیپس بدلتی ہے، اس کا آؤٹ کم بدلتا رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے پاس جو 80-85% کے قریب کیسز ہیں وہ ایسمپٹومیٹک یا پیراسٹامول تک ٹھیک ہو رہی ہیں. تقریباً 10% پلس کے قریب ایسے ہیں جن کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر انٹینسو کیئر کی اور وینٹیلیٹر کی. اور یہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو امریکہ اور برطانیہ اور کینیڈا میں انٹینسو کیئر کا آؤٹ کم ہے، ہمارے ہاں بھی اسی کے پیرالل ہے. سو دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں، ہم ٹھیک تیاری کے ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں تھوڑا سا اور تقویت دے دیں گے تو ریزلٹ اچھے آئیں گے. آپ نے ایک بات کی ایکسٹینشن اینڈ ایکسپینشن آف فیسلٹیز کی، تو یہ تو میں نے بتایا کہ 3 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے جس میں سینٹرل مانیٹرنگ کمیٹی میں ٹوٹل وینٹیلیٹر کی تعداد، ٹوٹل HU بیڈ، ٹوٹل آئسولیشن کے بیڈ، میچنگ ود دا پیشنٹ، میچنگ ود دا ایکسپیکٹڈ جو پیشنٹ زیادہ ہمارے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ میچ کرنے کی کوشش کی. اور یہ میں آپ کو اچھی خبر پہلے دے چکا ہوں کہ گورنمنٹ نواز شریف ہاسپٹل یکی گیٹ یہاں ایک پیشنٹ کی تیاری نہیں تھی، 50 HDU بیڈ اس وقت تیار ہیں، ان کے 5 وینٹیلیٹر تیار ہیں. اس وقت 2 پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں اس وقت کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں، اور وہاں ان کا جو انٹرنیشنل SOPs ہیں ان کے مطابق ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو یہ پیریفرل ہاسپٹل ڈسٹرکٹ جن میں فیسلٹیز کچھ تھی ان کو سینکشن کیا گیا،
اور اس انداز میں ان کو انوالو کر رہے ہیں، اور ہمارے جتنا میڈیکل پروفیشن ہے اس وقت وہ موٹیویٹڈ ہے. میں بتاؤں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب آپ کے اسپتال کے کچھ پروفیسر پازیٹیو ہو رہے ہوں، جب آپ کے یونٹ کے ڈاکٹر پازیٹیو ہو رہے ہوں، آپ کے سامنے ان تمام چیزیں کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر پی پی ای کے ساتھ ڈیوٹی موٹیویشن کے انداز میں کر رہے ہوں. وہ ڈاکٹر جنہوں نے ڈیوٹی کرنے کے بعد اپنے بچوں کے پاس جانا ہے، وہ نوجوان جنہوں نے اپنے پیرنٹس کے پاس جانا ہے، اس کے باوجود ایک جذبے کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور پاکستانی ہیلتھ پروفیشن میں یہ جذبہ ہے جس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس پہ پریویل کر دیں. ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جذبے کے حوالے سے اگر کیٹیگری بنائی جائے تو ہم شاید رینکنگ میں نمبر 1 آ جائیں دنیا میں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹرز کو جو قربانیاں بھی دیتے رہے اور پھر انہیں انفیکشن بھی ہوئی، ان میں کوئی شہداء کی فہرست میں بھی گئے. اور مجھے اس چیز کا بھی ڈاکٹر صاحب احساس ہے، میں اس لیے بھی سلام کرتا ہوں ڈاکٹرز کو کہ میں سمجھتا ہوں وہ جو ہیلمٹ، وہ کیپ، وہ جو یونیفارم پہنتے تھے تو انہیں پھر 8 گھنٹے ڈیوٹی میں نہ وہ واش روم جا سکتے تھے نہ کچھ کھا سکتے تھے. اتنا ہائی الرٹ تو جنگ میں فوجی بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک میڈیا کے حوالے سے آپ نے بات کی، میں نے بڑی شروع میں میڈیا کو ایک ویرالوجسٹ کی اور دوسرے تیسروں کی لسٹ دی، آپ جیسے ڈاکٹرز کی لسٹ دی کہ یہی لوگ اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا نے کبھی ہیلتھ رپورٹر کے متعلق سوچا ہی نہیں ہے. چلیے یہ بھی انشاءاللہ ان تک بھی میری بات جائے گی. ایک چھوٹا سا کویشچن ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے، آپ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت دیکھیں مجھے اس وقت تک تو پتا ہے جب تک یہ کہا گیا تھا کہ ہائیبرائڈائزیشن یا جو یہ وائرس کی ٹریڈ آتی ہیں یہ 13 تک چلی گئی ہیں، تو پاکستان میں جو ڈومیننٹ ہے، جو زیادہ وائرس ہے، اس کی ٹریڈ نمبر یا اس کا میوٹنٹ نمبر یا اس کا میوٹنٹ نمبر 13 ہے، 14 ہے یا 11 ہے یا کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ویرالوجسٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا آپ نے ٹیکنیکل کوشچن کر لیا ہے. میں بطور سرجن اور ایڈمنسٹریٹر شاید اس کا جواب نہ دے سکوں، کیونکہ وائرس اس طریقے سے میوٹیٹ ہو رہی ہے کہ ابھی کسی کو کنفرم فگر نہیں پتا. آپ میرے خیال اس میں میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. اور ایک میں چھوٹا سا اور ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از جسٹ آن دی گورنمنٹ فیسلٹیز اینڈ دا گورنمنٹ ہاسپٹل. ایک کل میرے سامنے آیا، ہمارے ایک مریض تھے عمران خرل صاحب جو ڈپٹی مینیجر ہیں پاکستان پرنٹنگ پریس کے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، تو پلیز آپ ضرور پڑھیے گا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو سے انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کنگ ایڈورڈ اور میو کے جو پروفیسرز ہیں بذات خود انہیں دیکھتے رہے ہیں. ہیڈ آف میڈیسن پروفیسر ملکیت شبیر کا نام لیا، ساجد عبید اللہ اور عادل کا نام لیا، ڈاکٹر نعیم کا نام لیا، انستھیزیا کے پروفیسر زارا عشرت، پروفیسر فرح افضل کا نام لیا، پلمونالوجی میں پروفیسر ثاقب سعید، ڈاکٹر سلمان آصف، ڈاکٹر بلال عزیز، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تمام ان ڈاکٹرز کا نام لیا جنہوں نے ان سے انٹریکٹ کیا. تو دیٹ ریفلیکٹس کے جو ٹرشری کے سینٹر ہیں اس میں ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن اور ہمارے کنسلٹنٹ پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہیں. اور وہ ان کا جو ایک انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا ایکسپیرینس اپلوڈ کیا ہے، دیٹ ریفلیکٹس دی ٹرسٹ آف دی کمیونٹی آن دی گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ سیکٹر ہاسپٹل. ڈاکٹر صاحب آپ نے جن ڈاکٹرز کے نام لیے یہ نون ڈاکٹرز ہیں، قابل احترام ڈاکٹرز ہیں، لیکن اس میں ایک بڑے پیارے میرے دوست ہیں، میں انہیں دوست کلیم کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے ان کے تعلقات جو ہیں وہ عارفانہ ہیں. وہ ڈاکٹر ساجد عبید اللہ کی آپ نے بات کی. ڈاکٹر ساجد عبید اللہ ایک انمول ہیرا ہے پاکستان کے لیے. جب شروع میں وائرس کی بات شروع ہوئی تو میں نے سب سے پہلے انہی سے بات کی، انہی سے بڑا کچھ سیکھا. تو ڈاکٹر صاحب محترم، یہ جو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو پوسٹ کووڈ لائف ہوگی ہماری، اس کے بعد ہم نے آپ کی وہ ٹیلی میڈیسن اور ای ڈاک کی طرف جانا ہے. اب جو ہماری لائف یونیورسٹی، کیونکہ آپ کے پاس لیڈرشپ ہے، ایجوکیشنل لیڈرشپ بھی ہے آپ کے پاس، تو پہلے تو مسیحائی کی باتیں ہوئیں، تو بطور ایجوکیشنل لیڈر سر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پوسٹ کووڈ جو ہماری اگلی لائف ہوگی 1-2 سال، تو یہ یونیورسٹیوں میں ہمیں کیا پریونٹیو میجرز رکھنے چاہیے؟ جنرل یونیورسٹیز میں پروفیسرز کو کیا کہنا چاہیے، کاؤنسلرز کو کیا کہنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو خود کیا سمجھنا چاہیے؟ اور ایک اور بات،
हर जनरल यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर में ना हो तो 50% में अलाइड हेल्थ साइंसेज आ चुकी हैं, तो उन अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स का क्या रोल बनता है पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में? देखिए जी, आपने ये बड़ी अच्छी बात की। जो पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट है, इसमें तमाम इंस्टीट्यूशन को अपनी स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग और असेसमेंट उनको रिव्यू करना पड़ेगा। अपनी एकेडमिक काउंसिल और फैकल्टीज के साथ ये देखना पड़ेगा कि हम किस अंदाज में जो पेशेंट और जो एक सर्कमस्टांसेस हैं उनके मुताबिक हम कैसे अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक और चीज बताऊं कि जो हमारा माजी का एक्सपीरियंस है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस के बाद साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस आती हैं और उसमें लोग डिप्रेशन और एंजाइटी में चले जाते हैं। किंग एडवर्ड ने उसका तदारक पहले ही कर लिया। हमने टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक टेली सेकेंडरी हेल्थ डेस्क कायम कर दिया है, जिसको अली मदी हाशमी और नाजिल शिमरान खुद सुपरवाइज कर रहे हैं। इसका एड्रेस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हमारे अपने डॉक्टर्स और अवाम उन्नास उससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और एक अगली खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ कि टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट डिपार्टमेंट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट से। मैं इसको अप्रूव कराने जा रहा हूँ और इसमें टेली सेक्रेटरी डेस्क जो है वो इसका एक हिस्सा होगा। और आगे ये कि जो इसकी प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि कोरोना की इस वक्त लोगों के सामने अवेयरनेस और प्रिकॉशंस आ चुकी हैं, मेरे ख्याल हमें कुछ महीनों और साल उन प्रिकॉशंस को भी देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी में एक टीम होती है। टीम में अंडर ग्रेजुएट है, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसमें नर्सेज हैं, इसमें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं। इंशाल्लाह एक टीम के साथ हम इस यूनिवर्सिटी को भी एक दुनिया में आगे लेके जाएंगे और अवाम उन्नास को भी बेस्ट पॉसिबल जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपके पास एजाज भी है। जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि ये तो एक सरदार यूनिवर्सिटी है, लेकिन वो मैं जो अर्ज की मैंने कि अलाइड हेल्थ साइंसेज जो जनरल पंजाब यूनिवर्सिटी में है, सरगोदा यूनिवर्सिटी में है, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में है, इसी तरह और यूनिवर्सिटीज में है जिनमें डीपीटी के लोग हैं, उसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लोग हैं, तो इन लोगों को बतौर काउंसलर आप ये अपनी खिदमात सर अंजाम दें, ये स्टूडेंट्स, ये टीचर अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में, तो उसके लिए आप क्या गाइडलाइंस देंगे इन्हें, अलाइड हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स को? इसमें मैं बताऊं कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स में स्टूडेंट्स की तादाद भी 1000 के करीब है। इसमें कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, इसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें बीएससी लाइक इसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें एनेस्थीसिया और ये तमाम, और डीपीटी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ, हार्ट परफ्यूजन भी है डॉक्टर साहब आपके पास, हार्ट परफ्यूजन भी है आपके पास? यस, आई अंडरस्टैंड। जी मैंने बताया। तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का टीचिंग स्टाफ इनको लुक आफ्टर कर रहे हैं। ऑलरेडी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारा अंडर ग्रेजुएट के बाद इनका डीपीटी हमने एलिवेट किया। इस वक्त एमफिल प्रोग्राम जो है वो हमारा रिकग्नाइज है, वो शुरू हो रहा है। और मेरा टारगेट ये है कि अगर किंग एडवर्ड में पीएचडी प्रोग्राम हमारे तमाम बेसिक्स में इस वक्त हो चुका है और पीएमडीसी और एचईसी से रिकग्नाइज है, व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट द पीएचडी प्रोग्राम इन अलाइड हेल्थ साइंसेज आल्सो। बट ये इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आवर फैकल्टी इज मोटिवेटेड। हम कोविड से बाहर निकलते हैं, हम इन चीजों की तरफ भी तवज्जो दें। सर, कोविड से बाहर निकलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पे काविशें बरोए कार लानी पड़ेंगी। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो जनरल यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें अलाइड हेल्थ साइंसेज हैं, इनमें 5-5 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स और टीचर्स को आप बुलाएं, सेमिनार्स का इनेकाद करें। आप जैसे बड़े लोग उनके साथ मुखातिब होंगे तो वो अच्छे काउंसलर बन जाएंगे। अब आते हैं सर हम ई डॉक की तरफ। ये जो हम आते हैं वर्चुअल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं, सर ये अपनी ये जो आपकी ये टीम है इसमें कितने लोग हैं और आप कैसे कर रहे हैं, काइंडली ब्रीफ में। देखिए जी, इसमें जो टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट है ये 18-19 मार्च से स्टार्ट हुआ और ये इनिशिएटिव है गवर्नर पंजाब जो हमारे चांसलर हैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का। और हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक टेली आउटडोर है जिसमें 10 स्पेशलिटी के लोग इस वक्त मौजूद है। मैंने आज सुबह 10 बजे
آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آ کے ان 10 اسپیشلسٹ سے ملیں. آپ کا حکم ہے سر, آپ کا حکم سر, آنکھوں پہ میں ضرور حاضری دوں گا اور میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اس میں جو اسپیشلسٹ اس وقت بیٹھے ہیں اس میں میڈیسن ہے, سرجری ہے, پیڈیاٹکس ہے, ENT ہے, پلمونالوجی ہے, کارڈیالوجی ہے, اسپیشل ٹیلی سیکریٹری ہیلپ ڈیسک کے ساتھ ڈائنی کا شعبہ ہے. اور اسی طرح کورونا آؤٹ ڈور ہے, جو یہ فیسلٹی پہلے 24/7 تھی, رمضان کے بعد اب ڈے ٹائم یہ اسکائپ پہ کر رہے ہیں, واٹس ایپ گروپ پہ کر رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے لینڈ نمبر پہ وہ اس فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. اور جو اسٹیٹسٹک میرے سامنے اس وقت ہے, تقریباً ایک ہفتے میں 3000+ لوگ ہمارے ٹیلی آؤٹ ڈور میں اس فیسلٹی کو اویل کر رہے ہیں. جو آؤٹ ڈور نہیں جا سکتے یہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر رہے ہیں, اور ان کی جو نسخہ ہے وہ ہمارے ڈاکٹر ان کو اسکائپ پہ انفارم کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو کورونا ہیلپ ڈیسک ہے اس میں تقریباً پر ویک 5000 کے قریب لوگ جو ہے کال کر کے اس فیسلٹی کو اویل کر رہے ہیں. اینڈ انشاءاللہ دس ڈپارٹمنٹ از گوئنگ ٹو بی اے پرماننٹ فیچر, جیسے میں نے بتایا. اور فیوچر میں ہمارے جو تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے ہمارے جو اسپیشلسٹ دوست ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے ہم اس کو یوز کریں گے. اور الائڈ ہیلتھ پروفیشنل جو ہیں ان کی بھی ٹیچنگ اور ٹریننگ میں ہم اس کو انوالو کریں گے, ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے. یہ ایک انوویشن ہے پوری دنیا میں, اور پاکستان اس میں پیچھے کسی سے نہیں ہے. کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی از ٹیکنگ اے لیڈ, جس نے ٹیلی میڈیسن میں ٹیلی آؤٹ ڈور, ٹیلی سیکریٹری اور کورونا ہیلپ ڈیسک تینوں ڈیسک اکٹھے اسٹیبلش کیے ہیں. اب تقریباً 2-3 مہینے ہو رہے ہیں اور یہ تسلسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب محترم, آپ کی باتوں سے اعتماد بھی ملا ہے اور ہوپس بھی پیدا ہوئی ہیں, لیکن جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں دنیا ٹیلی میڈیسن میں کئی برسوں سے کام کر رہی ہے. الحمدللہ کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے بھی یہ شروع کر دیا. میرا جو کنفیوز تھا کانسیپٹ ہے سر کہ ٹیلی میڈیسن کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر, بڑا ڈاکٹر, سینئر کنسلٹنٹ ایٹسٹرا دور بیٹھا ہوتا ہے, اور ایک جو ایم او ہے یا جونیئر ایم او ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر ٹاک ہوتی ہے, پھر ڈاکٹر اپنی کلینکل آبزرویشن پیشنٹ کی بتاتا ہے. تو دس از کالڈ ٹیلی میڈیسن. کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا اس میں کوئی فرق ہے سر؟ نہیں, اس میں دیٹ از ون آف دی آسپیکٹ آف ٹیلی میڈیسن. ٹیلی میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں فار کمیونیکیشن ان دا فیلڈ آف میڈیسن. اس میں پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈائریکٹ بات ہو سکتی ہے, ٹو ڈاکٹر بات ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ ورچوئل ٹریننگ میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آگے پھر جو ایکسٹریم لیول ہے وہ روبوٹک سرجری تک بات جاتی ہے. بٹ اس میں دنیا جس لیول پہ یہ کنسلٹیشن کر رہی ہے, کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے, ہم نے اسی لیول کی کنسلٹیشن کا آغاز کر دیا ہے. اور ایک یاد رکھیے گا, سین از بلیونگ. ابھی کل ہی ہمارے جو اسٹیشن کمانڈر تھے نیوی کے, نعمت اللہ صاحب تشریف لائے, انہوں نے دیکھا, آپ نے کل شاید چینل پہ ان کا بیان بھی سنا ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ ٹیلی میڈیسن میں وی آر مینٹیننگ دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. سر ڈاکٹر صاحب, جو سائنٹسٹ ہے نا وہ ہائپوتھیسس سے, ڈیڈکشن سے, پھر تھیری سے, پھر کہیں ایکسپیریمنٹ اور لا پہ جاتا ہے. اگر ہم میں کریٹکس نہ آئے گی تو ہماری تو ریسرچ رک جائے گی. ایز اے سائنٹسٹ مجھے بتائیے گا, آپ اس وقت جو آپ کا اپنا ہی ٹیلی میڈیسن کا سلسلہ, جو ایک نیک کام اور جو بہت اعلیٰ کام چل رہا ہے جس میں ورچوئل ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں, آر یو سیٹسفائیڈ سر؟ لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا سر کہ جس حد تک جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہے کرنٹ, ٹھیک, اس میں آؤٹ ڈور میں لوگ اس انداز میں نہیں آ رہے. سر گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایک کنسلٹیشن کی فیسلٹی ہے, تو نہ ہونے سے ایک چیز بہت بہتر ہے. اور 3 سے 5 سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آف کورس میں مانتا ہوں آپ کو, یہ ہنگامی صورتحال میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. جی. اور دوسرا, آپ ڈائریکٹلی اسسٹنٹ پروفیسر یا پروفیسر سے بات کر سکتے ہیں. پرفیکشن ہمیشہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آتی ہے. ابھی ہر جو اپرچونٹی ہے اور جو چیلنج ہے وہ اپرچونٹی پیدا کرتا ہے. بالکل. ایک کووڈ کا چیلنج ہے, اس نے اپرچونٹی ہمارے لیے کئی پیدا کی, جس میں 2 امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ ٹیلی میڈیسن کا کنسپٹ آیا, اس کے ساتھ آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹیبلش دی ایڈوانس اسکل لیب ایز دی پارٹ آف دی اسکل ایکوزیشن فار دی. اور سیکنڈ چیلنج
نے جو اپرچونٹی پیدا کی وہ انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہمارے پاس کم ہیں، اس تعداد میں نہیں ہیں، ہمارے پاس انٹینسسٹ کم ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ اس اسپیشلٹی کو آئندہ گرو کرنا ہے. اینڈ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پہ میں نے سنڈیکیٹ پہ ایجنڈے پہ لے کے آ رہا ہوں کہ انفیکشس ڈیزیز کے پروگرام کو ایکسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ جو میرا کیمپس نیو بننے جا رہا ہے کالا شکا کو مرید کے وائناڈ کے، اس میں ایک انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیز ہم ایک بنائیں. ہمارے پاس ڈینگی کا چیلنج آیا، ہمارے پاس اب یہ کورونا کا چیلنج آیا، فیوچر میں بھی آ سکتے ہیں. سو وی شوڈ ہیو دا ایڈیکویٹ نمبر آف اسپیشلسٹ ان دس فیلڈ ٹو. تو جب بھی کوئی چیلنج آتا ہے اپرچونٹی آتی ہے. تو بائی دی گریس آف اللہ almighty we have taken this as an opportunity in the form of establishment of telemedicine department and the department of infectious disease. ڈاکٹر صاحب، بطور پروفیسر، بطور فارمل یا کنونشنل ڈاکٹر، آپ کی کلینکل آبزرویشن، ریسرچ ایٹیچیوڈ کیا کہتا ہے؟ یہ ویکسین کب تک آ جائے گی؟ لیکن اس میں بتاؤں کہ ابھی آج سے 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے سر کہ چائنا نے خط لکھا ہمارے نیشنل انسٹیٹیوٹ انفیکشن ڈیزیز کا اسلام آباد کا، جنرل جو عامر ہیں میرے دوست سے میری ان سے بات بھی ہوئی. انہوں نے بات کی کہ ہم نے ویکسین کا ہم سٹارٹ لے رہے ہیں اور کولیبریشن کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وائرس اس وقت میوٹیٹ ہو رہی ہے. یہ ایک اس انداز میں ویکسین سامنے نہیں آ رہی. جب یہ ویکسین لے کے آتے ہیں نیچرلی اس کا پہلے تجربہ کچھ اینیمل سے اور کچھ پائلٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں، پھر آپ اس کو پبلک کرتے ہیں، پھر اس کے ایتھیکل کمیٹیز ہوتی ہیں، ان ایتھیکل کمیٹی سے اس کے تھرو ہونا ہے. تو اس پہ کام تو ہو رہا ہے، ایگزیکٹ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آنے والے چند ماہ میں ویکسین سامنے آ جائے. ڈاکٹر صاحب، ایک جو انجیکشن یا ایک جو ڈرگ سامنے آئی امریکہ کی طرف سے، جس میں انڈیا اور پاکستان کو بھی فری لائسنس دیا گیا کہ یہاں پر فارماسیوٹیکل انڈسٹریز وہ ان کی مینوفیکچرنگ میں آ سکتی ہے، تو یہ تو بات ہے کوئی 2 ہفتے پہلے کی. تو اس پہ جو کلینکل ٹرائلز ہیں، آپ کے جو کلینکل پریکٹس ہے، کیا وہ میڈیسن کسی معاملے میں کوئی سود مند ثابت ہوئی؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اس میڈیسن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بلال عزیز بیٹھے ہیں، ڈاکٹر تعظیم ہیں، پروفیسر بلقیس یہ موجود ہی ہیں، یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو ہمارا کلینکل ایکسپیرینس ہے، جو میرا ذاتی طور پہ ہے اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں جب پیشنٹ آتا ہے تو نیچرلی آپ اینٹی بایوٹک اور اس سے بات سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں ڈی ڈائمر سے، سی ریئیکٹیو پروٹین سے، سیرم پیراٹن سے. اور اس میں ہمارے ایکسپیرینس میں جب ان کی جو اپنا بڑھتی ہے، مقدار بڑھتی ہے، تو جس انجیکشن نے ایک میریکل کا رول ادا کیا ہے کہ ان کا تجربہ ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے، اس میں ٹیکیلو زباب انجیکشن جو انٹرلیوکن 6 ہے، ماڈریٹ ٹو سیویئر کیس میں جاتے ہوئے یہ بہت افیکٹو ثابت ہوا ہے. لنگ چینجز کے ساتھ پیشنٹ نے سروائیو کیا ہے. اس کے رزلٹ بہت اچھے ہمارے سامنے آئے ہیں. نیچرلی اس سے پہلے اینٹی کوگولنٹ کو سٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں. باقی جو اینٹی وائرل اس وقت ٹرائل میں ہے، اس کا ابھی سلسلہ چل رہا ہے اور ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ ٹیکیلو زباب جو ہے، یہ اس نے ہمارے پیشنٹ میں ایک میریکل رول کے طور پہ رزلٹ سامنے آئے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ریسرچ آئیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے جائیں گے. پلازما کا بھی رول سامنے آ رہا ہے، بٹ دیٹ از آلسو انڈر ٹرائل. بٹ ایک دوائی جس کے بارے میں کنفرم آپ کو کہہ سکتا ہوں، جو انٹینسو کیئر میو کے یونٹ میں جن مریضوں کو جو ماڈریٹ میں تھے، جن کے لنگس چینجز آئی تھی، جس میں میرے اپنے ایک پی ایس او تھے، ان پہ بھی اس کا ٹرائل ہوا. 2-3 میرے ڈاکٹر ہیں، ان پہ بھی ٹرائل ہوا. تو انٹرلیوکن 6 انہیبیٹر ٹیکیلو زباب کے نام سے جو ہے، اس کے رزلٹ بہت اچھے سامنے ہیں. سر ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا کوئی پیغام جونیئر ڈاکٹرز کے لیے، جونیئر پھر پیشنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے، کاؤنسلرز کے لیے ایسے ویلکم، تاکہ آپ کی بات کا ایک وزن ہے، آپ کی بات کی ایک اتھارٹی ہے، تاکہ میرے عام ڈاکٹرز، عام اسٹوڈنٹس تک یہ بات جائے. تو آئی نیڈ یور اسپیشل میسج فار دا نیشن. سر دیکھیں جی، ایک تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ چاروں، حکومت، میڈیکل پروفیشن، عوام اور میڈیا، ایک پیج کے ہو کے بحیثیت قوم ہم نے اس وبا کا تدارک کرنا ہے. سر سیاستدانوں کا بھی نام لے لیں سر، صوبوں کا بھی دے دیں کہ یہ بھی ایک پیج پہ آ جائیں. جب میں گورنمنٹ کے
کہہ رہا ہوں کہ اس میں سارے آ گئے. باقی میرا میسج یہ ہے, آئی سلیوٹ دی فرنٹ لائن سولجر. میں اپنے ٹیچنگ سٹاف کو, ڈاکٹرز کو, نرسز کو, پیرامیڈکس کو جس انداز میں کام کر رہے ہیں. نعیم صاحب, یہ ریفلیکشن ہے مسیحائی پروفیشن کی. ہم یہ کہتے ہیں ہم مسیحا ہیں. آپ بلیو کریں, پازیٹیو پیشنٹ جب کھانسی کر رہا ہے, آپ سامنے اس کا ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ ایک بہت بڑے رسک میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک مسیحائی جذبہ ہے جو آپ کو لے کے جاتا ہے, اور میڈیکل پروفیشن اس جذبے کے ساتھ اس وقت ہے. اور انشاءاللہ تعالی عوام کا ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جذبہ ہمیں اس جو بیماری ہے اور وبا ہے اس سے اوور کم کرائے گا. اور اس میسج میں جہاں اپریشیٹ کرنا ہے میڈیکل پروفیشن کو, میں نے درخواست کرنی ہے ساری قوم سے, بحیثیت قوم کہ اللہ پاک جو ہیں وہ مسبب الاسباب ہیں. جیسے اعمال جاتے ہیں ویسے حالات آتے ہیں, احکامات آتے ہیں. تو بحیثیت قوم ہم وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہماری زندگیوں میں آئیں. بحیثیت قوم ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس سے ہم استغفار توبہ کریں. جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو کن فیکون والی بات ہے, انشاءاللہ ہمارے حالات جو ہے وہ فوری طور پہ اور بہت جلد ٹھیک ہو جائے. ڈاکٹر صاحب میں بہت شکر گزار ہوں پورے قوم کے ڈاکٹرز, آپ کی یونیورسٹی کے ڈاکٹرز قابل ستائش ہیں, قابل تحسین ہیں, اور آپ کے سراؤنڈنگ میں بھی جو پروفیسر حضرات اور جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سائنٹیفک طریقے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری پوری قوم کو اس طرح پیوریفائی کر دے کہ ہم ریسرچ کی جانب, جو مسلمان ریسرچ کی جانب نہیں رہے ہیں, یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. اور پروفیسر سے بالخصوص میں پروفیسر سے کہوں گا کہ پروفیسر اگر محقق نہیں ہے تو میں کم از کم نعیم مسعود اسے پروفیسر نہیں مانتا. آپ کے پروفیسر محقق بھی ہیں, محسن بھی ہیں, اور مسیحا بھی ہیں. ان کو میری طرف سے, میری قوم کی طرف سے سلیوٹ. بہت شکریہ. اچھا نعیم صاحب, ایک آخری بات کلوئر سے پہلے سر, اس وقت آپ کی بات سننے والوں میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر سید اصغر نقی موجود ہیں, ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن, پلمونالوجی اور انستھیزیا کے نمائندگان موجود ہیں, اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کی یونیورسٹی کی طرف سے ہمارے رجسٹرار پروفیسر اصغر نقی آپ کی اس بہترین کنٹریبیوشن اور اس کے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. لاسٹ سینٹینس کا ورڈ آف تھینک فرام پروفیسر اصغر نقی, رجسٹرار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی. سر السلام علیکم جناب. سر ویلکم سر, میں آپ سب کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں سر. بہت مہربانی جناب. ہم تمام فیکلٹی اسٹاف کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کی طرف سے, اکیڈیمک کاؤنسل کی طرف سے آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اس انتہائی اہم مسئلے پہ آج آپ نے یہ تفصیلی گفتگو کی, اور ہمیں امید ہے کہ یہ جنرل پبلک کے لیے بہت انفارمیٹو اور مفید, اور اس لیے ان کی جو ہیلتھ اویئرنیس میں امپروومنٹ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی. تو اس سے آپ کا بہت بہت شکریہ سر. میں اور میری پوری قوم آپ کے احسان مند ہیں سر. آپ لوگوں کا بڑا شکریہ, ہم شکر گزار ہیں آپ کے. السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ.